कैसी थी बचपन की ईद, क्या यादें हैं, और जब आप याद करते हैं? आपने अपना आप सोचना होता था, अपना सब कुछ बनता, बाढ़ में जाए जनता। ईदी के हवाले से बेगम कितना तंग करती हैं? इतनी ईदी डिमांड होती है कोई बच्चों की तरफ से? हम एक सूट मिलता था, एक जूता मिलता था, सब्र शुक्र करके जनाब हम राजी हो जाते। मेरे अल्लाह पाक का करम है तो भतीजे भांजे जनाब 30-35 बनते हैं माशाल्लाह। खुला दिल करें तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। फिर अब जाते जाते कोई पैगाम ईद के हवाले से? सबसे पहले पाकिस्तान ता क़यामत अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके इसी नक्शे के मुताबिक दुनिया के नक्शे पे जो है वो मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरहम खान और तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, अपनों के साथ गुजर रही होगी और खैर आफियत से ये ईद गुजर जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके अंदर कुछ आजकल पता नहीं चलता। तो दुआ और उम्मीद यही है कि सबकी ईद बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी मीठी सी गुजर जाए, क्योंकि ये मीठी ईद है, रमज़ान के बाद आती है, खुशियों वाली ईद है, तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। आपकी ईद को दुबाला करने के लिए मेरे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो उनका एक बड़ा दबंग अंदाज है, खुलकर इजहार राय करते हैं और वो कहते हैं भाई डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ। आज हम उनसे उनकी दिल की बातें करेंगे, कुछ उनको पुरानी बचपन की यादों में भी लेके जाएंगे कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे, और अब चूँकि वो जाहिर सी बात है उम्र के किस हिस्से में हैं जब वो अब ईदियाँ भी बांट रहे हैं, तो वो वाला टाइम और अब वाले टाइम में क्या डिफरेंस आया है। हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अहम ओहदों पर भी रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको और आज़ाद डिजिटल के तमाम नाजरीन को और पूरी पाकिस्तानी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर और मुबारक। आज़ाद डिजिटल की तरफ से भी तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाती हूँ, तो याद होगा क्योंकि अभी आपकी इतनी उम्र तो वैसे नहीं हुई। कैसी थी बचपन की ईद, क्या यादें हैं, और जब आप याद करते हैं तो वो इंसान खुश होता है ना, जब आप बैठे हों और आपको एकदम से याद आए कि हम भी बचपन में करते हैं, आपकी बच्चे कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, क्या यादें हैं थोड़ी सी शेयर करें। असल में बचपन की जो ईद होती है ना, वो बचपन की ईद से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। ठीक। बचपन की ईद में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हाँ। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर कोई सोशल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं होती कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने घर वालों को ईद करवानी है, आपने घर वालों को फाइनेंशियली जनाब खुश रखना है। हाँ, हाँ। आपने अपना आप सोचना होता था, अपना सब कुछ बनता, बाढ़ में जाए जनता, वो वाला माहौल था कि अपना बस अपनी ईद दिन बन गई, अपने कपड़े सिल गए, अपने जनाब जूते आ गए, अपने मामलात हो गए। हाँ। तो लेकिन जब आप 55 के करीब पहुंचते हैं ना, हाँ। फिर बंदा बचपन के जो है ना वो सारे मामलात भूल चुका होता है। फिर है। उसकी टेंशन होती है, बीवी बच्चे, उनके खाना पीना, उनका जनाब कपड़े, उनकी ग्रोसरी, उनकी जनाब जूते, उनकी जनाब जितनी उसकी तैयारी होती है। बिल्कुल। तो ये फ़र्क होता है। फिर दूसरा ये होता है कि बचपन के अंदर एंजॉयमेंट होती है। अब मुझे याद है कि हमने बचपन में जनाब 5 रुपये से 50, 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000 तक ईदी हमने का पूरा फेज देखा हुआ है। ठीक हो गया। हाँ, और 5000 वाला है तो हम साढ़े जिम्मे पै गए है ना, अब देनी पड़ती है, अब देनी बड़ा पड़ती नोट है ना। वो वाले हम जरा हमें नहीं वो कम से कम फैसिलिटी मिली बचपन की, जना सानू भी जना 5000 कुछ सब का जना कुछ हो, तो बस ईदियाँ इकट्ठी करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, उड़ा दो, बस जना यही बचपन होता। यही होता। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है कि हमें जितनी भी ईदी मिलती थी हम उसमें खुश हो जाते थे। हमने सोचा होता था कि अच्छा इस दफ़ा जो है ना ढेर सारी चॉकलेट्स इकट्ठी करनी है। लड़कों का ज़रा ये होता है कि उन्होंने टॉयज़ इकट्ठे करने होते हैं। अच्छा, झूले वाले भी आते होते थे, हैं आपके इधर मोहल्लों में, वो भी हम लेते होते थे। तो वो, और अब जो बच्चे हम देखते हैं, ये बच्चे बस अक्सर सो भी जाते हैं कपड़े छपड़े पहन के, इतनी महंगी शॉपिंग करके। अब ना सूरत हाल ही बिल्कुल चेंज हो गई अच्छा। है। हमने तो पिछला देखा हुआ ना, हाँ। कुरूने उल्ला जरा हमने, ठीक है ना, उसमें 5 रुपए नहीं खत्म होते थे। हाँ। खा सारा दिन जो ना, ठीक है। फिर उसमें जना पहले हमारे दौर की ग़ज़ाएं, हमारे दौर की एंटरटेनमेंट, हमारे दौर के जो फूड,
وہ بڑا مختلف ہوتا تھا. ہاں ہمارے دور میں آ گیا جی پتاسے آ گئے, وہ ایک وہ جو کھینچ کے جو ہے نا وہ گلیل نہیں گلیل نہیں, وہ ایک میٹھی چیز جو ہے نا اس کو پھر وہ کانے کے اوپر جناب کاٹن کینڈی کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ ہو گیا. پھر جناب حلوائی نا چھوٹے بڑے شہر کے قصبوں کے دیہاتوں میں اور بڑے شہروں کے بھی گلی محلوں میں وہ اپنی دکان سے باہر نا ایک آؤٹ آف دا وے اپنا ٹھیلا لگاتے تھے جناب اس طرح سلوپ کے ساتھ بڑا سا, رات کو جناب سیٹنگ کر کے اپنی مختلف قسم کی مٹھائیاں لگا کے اوپر سے ڈھک دیتے تھے. صبح اس کی تقریباً رونمائی ہوتی تھی جنا, اور ایک رش ہوتا تھا جنا. اور اب کی جناب فوڈ آئٹمس ہی مختلف ہیں. اب آپ جائیں یہ نیو بلیو ایریا چلے جائیں, بلیو ایریا چلے جائیں, یا میں کہتا ہوں کہ کسی شہر کی بھی کوئی تھوڑی سی اچھی سی مارکیٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ کھانے پینے کی بچوں کی آئٹمس ہی ایسی ہیں کہ جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی. کپ کیکس ہیں, براؤنیز ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, مجھے تو نام بھی نہیں میرے منہ پہ چڑھتے. میں دیسی سے بندہ ہوں, حالانکہ میں خود بڑا اچھا کک ہوں اور میرا پیشن ہے کوکنگ, لیکن دیسی کھانوں کی یہ ایک تو میں سن کے بچوں کے ٹپس پہ ہوتا ہے, ان کی زبان اور ان کی انگلی کے اوپر ہوتا ہے فلاں فلاں چیز, اور اب ان کی وہ ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. اچھا کوکنگ کی آپ نے بات کی, ہم نے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا بھی ہوا ہے, بڑا مزے کا یہ کھانا بناتے ہیں. اچھا جو سیاستدان پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو بڑا کم ٹائم ملتا ہے, آپ بڑے امپورٹنٹ منسٹر بھی رہے ہیں, آپ عام عہدوں پہ بھی رہے ہیں, کس طرح سے عید کے اوپر پھر آپ مینج کرتے ہیں, یا اس دن بھی آپ کو پھر لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے, وہ ہوتا ہے یا فیملی کے لیے ٹائم نکل آتا ہے تھوڑا سا کچھ بنا کے کھلاتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہوتی. پولیٹیشین تو عید کا دن بڑا بزی ہوتا ہے. اس نے جتنے اپنے کلوز عزیز و کارم ووٹر سپورٹر ہیں, ان کی جو لیٹسٹ کوئی پچھلے 8 10 15 20 دن کی فوٹیاں ہوئی ہوتی ہیں, وہاں جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ نا میرا ایک پیشن ہے, میں بڑے شوق سے کوکنگ, اور میں کوکنگ چھوٹے لیول کی اب نہیں کرتا. میں نے کوئی 25-30 سال تو چھوٹے گھر لیول کی جناب, یہ 1 کلو گوشت ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, آدھا کلو دال ہو گئی, 4 گلاس چاول ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی, وہ ہم نے کی. اب کوئی 7-8 ماہ ہو گئے ہیں, میں ذرا وسیع لیول کی جو نا میں نے اب شروع کی ہوئی ہے. وہ اس کنٹیکسٹ میں کہ میں نے کوئی 8 سے مسلسل پچھلے 2-3 سال سے نا میں وہ اداکارہ ریشم کو میں دیکھتا تھا, اور اس طرح کے 3-4 اور بندوں کو, بالکل, کہ وہ نا ڈھیر سارا کھانا بنا کے خود کوکنگ کر کے اور وہ پھر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. اچھا میرے کے اندر بھی انسپائریشن آئی, میں چاہ رہا تھا اپنے والدین, امی ابو, بہن جنا, بھائی اپنے بڑے اور اپنے عزیز و کارم جتنے بھی فوت ہوئے ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے. تو ایک دن میرے جوش چڑھا, آج سے کچھ 7 مہینے پہلے, میں نے کوئی 2-2.5 لاکھ روپے کے نا نائیوں کے جتنے اکوپمنٹ تھے, دیگیں شیگیں دیچکے برنر بڑے بڑے کڑچھے مرچے یہ وہ سارے میں نے خریدی 3-4 دن لگا کے. اب میں ہر جمعرات کو اپنے امی ابو کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی 70-80 سے لے کے 100 بندوں کا میں کھانا بناتا ہوں. بڑی بات ہے. کبھی آلو گوشت, کبھی چھوٹے کا, کبھی بڑے کا, کبھی مرغی کا, کبھی مکس دال, کبھی آپ کا جناب چنے والے چاول, کبھی پلاؤ, کبھی یہ وہ. اب چھوٹے اور پھر متنجن. اچھا ایک تو یہ ہر جمعرات کو میں یہ ریگولر کرتا ہوں, ٹھیک ہو گیا, کچھ 6 مہینے ہو گئے. ایک میں بیٹھا ہوا تھا, حالانکہ میں کوئی اتنا عبادت گزار آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, میں بڑا کمزور سا اس فیلڈ میں ہوں, حد سے زیادہ کمزور ہوں. تو لیکن ایک چیز ہے, میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس, ان کی نعت اور ان کی ختم نبوت کے حوالے سے میری کوئی ایک بڑی اسٹرانگ سی ایفیلیشن ہے. تو ایک دن میں سوچ رہا, میں نے اسٹڈی کر رہا, تو میں نے ایک مورخ کی جناب میں پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اس نے کہا جی کہ آپ کی تاریخ پیدائش جو عیسوی میں ہے نا جی, وہ ہے 20 یا 21 اپریل, ٹھیک ہے, بروز پیر 570 عیسوی. میرے دماغ میں ایک چیز آئی, میں نے کہا یار ربیع الاول کے حوالے سے تو فرام ڈے فرسٹ سے ایک اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے کوئی 7 ربیع الاول, کوئی 12 ربیع الاول, اس پہ 100% سارے متفق ہیں. اچھا نبی پاک کی عیسوی کے. میں نے دیکھا وہ تیسرا پیر بنتا تھا مہینے کا. میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ ہر تیسرے پیر کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ذات اقدس کے لیے ایک متنجن کی دیگ میں خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے میں عزیز و کارم اور ارد گرد کے جتنے لوگوں میں تقسیم کروں. وہ اللہ پاک کے کرم سے میں کچھ 6 مہینے ہو گئے زبردست, میں وہ دیکھ بناتا ہوں متنجن, وہ آپ نے بھی کھایا ہوا ہے, آپ کے یہاں پہ ہم نے کھلایا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی کوکنگ میں شروع, لیکن دیسی. اچھا
مجھے چڑ ہے چائنیز, جیپنیز, جناب کانٹیننٹل, لیبنیز, ٹرکش, تو بیگم کو بھی بنا کے کھلاتے ہیں؟ وہ سارے کھاتے ہیں, بچے بھی, عزیز و اقارب بھی, اپنے سوسائٹی کے جتنے گارڈز ہیں, سینیٹری ورکر ہیں, ان کو میں گھر بلا کے بٹھا, لیکن میں اس کی پبلسٹی نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے. یہ میں نے آج تک کبھی, حالانکہ میرا کوئی 2 ملین فالوورز ہیں مختلف جناب سوشل میڈیا ایپس کے, یہ میں نے طے کیا ہوا کہ میں نے اس کی پبلسٹی اس انداز سے نہیں کرنی کہ ہاں جی کھانا, اس کے تو میں ویسے بھی خلاف ہوں. تو یہ اس انداز کی کوکنگ جو ہے نا وہ مجھے شوق ہے. اچھا اب میرا جی نہیں لگتا جو ہے نا, اب میں نے آج سے کچھ دن پہلے پائے بنائے بڑے, اچھا تو بڑے اچھے بنے, لیکن مجھے بڑی مشکل پیش آئی چھوٹے لیول پہ نا, 1 پایا بڑا گوشت کا, 2 پائے, اب ڈھیر سارا جب تک نہ بناؤ اس وقت تک وہ مزہ نہیں آتا. بالکل, زیادہ اب کھانا جو ہے نا وہ بنا کے ہی مزہ آتا ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, تھوڑے سے کھانے کی بھی بات ہو گئی, عیدی کے حوالے سے بیگم کتنا تنگ کرتی ہیں؟ اتنی عیدی ڈیمانڈ ہوتی ہے کوئی بچوں کی طرف سے؟ بچے سارے جی کنگلا کر کے رکھتے ہیں نا اس دفعہ عید پہ, قسم خدا کی باز ہی نہیں آتے. ہم 1 سوٹ ملتا تھا, 1 جوتا ملتا تھا, صبر شکر کر کے جناب ہم راضی ہو جاتے تھے. یار اب راضی نہیں ہوتے, 3 ہر چھوٹے بچی ہے, 3 جوڑے لینے ہیں, 2-3 جوتے لینے ہیں, پھر جناب پتہ نہیں کیا اور کیا آئٹمس نکلی ہوئی ہیں, بیگ بھی الگ رکھنا ہے. ہم تو اکثر یوں بھی کرتے تھے کہ بیڈ پہ رکھ کے بھی سوتے ہوتے تھے. ہمارا تو وہ وقت چھوٹی عید کافی کنگلا کر دیتی ہے بندے کو. بڑی عید بھی جانور بھی بڑے جانور کے حوالے سے ہوتا ہے, وہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے. اللہ پاک ساروں کے لیے ساریاں پیدا کی, کھلے دل سے عیدی دیتے ہیں سب کو کہ ہاں ٹھیک ہے اب ذمہ داری ہے تو ساتھ دیتا تھا. اچھا ابھی بھی جو آ جائے تو اس کا, لیکن یہ ہے کہ میرے اللہ پاک کا کرم ہے, کوئی بھتیجے بھانجے جو ہے نا 30-35 بنتے ہیں, ماشاءاللہ کھلا دل کریں تو پھر بہت بڑا ہو جاتا ہے, پھر اپنی جیب خالی ہو جاتی ہے. اور جس طرح مہنگائی چل رہی ہے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے اب دل تھوڑا سا بند کر کے دینا پڑتا ہے. آج کل بنتا بھی ہے کیونکہ آج کل مہنگائی جس طرح سے پیسے کی ویلیو اب وہ نہیں رہی نا, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ جب تک آپ بچے کہتے ہیں 5,000 سے کم ہم نے لینا نہیں ہے, اور بچے تو بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ بھائی ہم نے لینا ہے اور ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے. ہم لوگ تھے صبر شکر والے, وہ کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب آپ پولیٹیشین, ظاہر سی بات ہے ایک مشکل شعبہ ہے آپ کا, جس طرح سے ووٹر سپورٹرز ان کے ساتھ آپ کی روزمرہ ان کی بھی رہتی ہے. عید پہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ کوئی فوتگی ہو, چیزیں وہ بھی آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہیں. کتنا مشکل آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب والا وقت ہے یا اس سے پہلے والی جو عید ہے وہ زیادہ مزے میں گزر جاتی تھی بغیر, جس طرح سے آپ نے کہا, فکر کے, اب یا آپ یہ بھی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی بڑی خوشی سے نبھاتے ہیں کہ نہیں یہ میرا کام ہے, میرا پیشن ہے, میں نے اس کو کرنا ہے؟ اصل میں پالیٹکس جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے جی, اس کی لیکن لت پڑ جائے, ہاں تجربہ بندے کو ہو جائے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اب میں بیسیکلی کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں پہلی دفعہ MPA بنا تھا 2002 میں, سے پہلے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ پہ تھا جی, لیکن پالیٹکس بھی میری ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اب جیسے ہی میں پیور آپ کا آ گیا جناب پارلیمانی سیاست میں اور الیکشن کی پالیٹکس میں, اب اس کے بعد کہیں اور دل نہیں لگتا. اچھا اب پالیٹکس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ اقتدار میں ہوں ایز اے MNA, MPA یا منسٹر, تو آپ کی مصروفیت اور آپ کی عید کی مصروفیت مختلف ہوتی ہے. آپ اقتدار میں نہ ہو, MNA, MPA, سینٹر, وزیر, مشیر نہ ہو, پھر آپ کے اوپر پریشر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یہ ہماری سائیکی ہے, چکر سورج کو پوچھتے ہیں لوگ, یہ انسانی سائیکی ہے, اس میں کوئی گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہیومن سائیکی ہے. تو جب آپ نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر پریشر کم ہوتا ہے. تو میں آج کل نہیں ہوں جی, ٹھیک ہے نا جی, تو پریشر ذرا کم ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے لیول کا جو پولیٹیشین ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی ساری لگائی ہے, مطلب 2 دفعہ جناب MPA, 7 منسٹریاں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, پارلیمانی پالیٹکس, الیکشن پالیٹکس پچھلے 45 سال سے اپنے شہر میں کی ہو, تو ایک سرکل, ایک حلقہ, ایک اپنی ٹیم ایسی بن جاتی ہے 3, 4, 5, 600 بندوں کی, بالکل, کہ ان کا بہرحال آپ نے منہ متھا رکھنا ہے, ان کا رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب چاند رات کو جناب دنیا چاند رات کے مزے لے رہی تھی, میں جناب اپنا ایک چیف سپورٹر ہیں حاجی مظہر حسین قریشی صاحب جناب میرے حلقے کے, میں ان کے والد کی جناب پل پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا جی, ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح باقی سیاستدانوں کا بھی یہی ہوتا ہے.
تو بس اسی طرح جناب آپ کی مصروفیت ہوتی ہے پولیٹیشین کے لیے. اور پالیٹکس بہرحال ایک بڑا مشکل کام. بالکل. ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, ہمارے پہ جو سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے نا لوگوں کے, چلو کام شام یہ وہ, ایسے موقعوں پہ نا آپ کے پاس 5,000 سے لے کے لاکھ 2 لاکھ مانگنے والے آپ کے بے تحاشا لوگ ہیں. اچھا. ایک رش ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر بھی ساری چیزیں. پھر آپ کسی کی ضرورت پوری نہ کر پاؤ تو آپ اگر سینسٹیو ہیں تو آپ گلٹی رہتے ہیں, پوری کرو تو آپ کنگلے ہو جاتے ہیں. تو سیاست کے اندر نا یہ چیز, وہ سیاست کے حوالے سے ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے میرا اپنا ہے کہ خرچے کرو گے تو چرچے ہوتے ہیں. ہاں, چرچے نہیں ہوتے خرچوں کے بغیر, خرچے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اب خرچے کس طرح کرنے ہیں, اپنی چادر دیکھ کے, اپنا معاملات دیکھ کے, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو پالیٹکس یہی خوبصورتی ہے. اچھا, اب پالیٹکس کی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے. پنڈی میں آپ بڑے, آپ کے ظاہر سی بات ہے ووٹرز سپورٹر سب ہیں. اب وہاں پر شیخ رشید احمد بھی تھے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں وہاں پر. اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے کہتے ہیں نا پالیٹکس کے اندر چپٹنا پلٹنا, پلٹ کر چپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. بالکل. سیاست جہاں پہ چپٹ کے پلٹنے اور پلٹ کے چپٹنے کا نام ہے, وہیں پر کبھی آپ نے بیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کبھی ریٹریٹ کرنا ہوتا ہے, کبھی بکنا ہوتا ہے. میرا ایک بڑا ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ جو بندہ 4 چیزوں پہ نہیں بک سکتا وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. اچھا. اپنی ذات کے لیے نہ بک سکے, اپنی پارٹی کے لیے نہ بک سکے, اچھا, اپنے ملک اور قوم کے لیے نہ بک سکے, وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے. جھکنا اور بکنا, ملک کے لیے بھی بکنا پڑے گا, ٹھیک ہے, عوام کے لیے بھی بکنا پڑے گا. اپنے آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے, جس میں لفظ بکنا استعمال کر رہا ہوں, جھکنا. میں نے اس دفعہ بیک آؤٹ کیا, میں نے حالات دیکھ لیے. اچھا. کہ حالات اس وقت فتنہ کے حالات ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سہولی طاقتوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کا دل دماغ بند کیا ہوا ہے. اچھا. سارے ناک دا کوکا کے اوپر جناب میرا ماہی چھین چھبیلا, میں تو ناچوں کی میرا ماحول بنا ہوا ہے. تو میں تو ایک اپر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, اللہ پاک کے کرم سے آنکھ کھولی تھی, اس وقت بھی اپر مڈل کلاس میں تھے, ابھی بھی اپر مڈل کلاس میں ہیں, 7 دفعہ منسٹر رہ کے بھی مختلف منسٹر ہیں, ایکسرسائز کر کے بھی سارا کچھ. اب اپر مڈل کلاس کا بندہ, اس کے پاس انا پیسہ نہیں ہوتا, نہ حرام کا نہ حلال کا, اور الیکشن تھا کم از کم 5 کروڑ کا. اب جیت ویت کر دو, حالات نظر نہیں آ رہے تھے, ٹھیک ہے جی. تو میں بے وقوف تھا کہ میں اپنا 5 کروڑ جنا حق لال کا جنا ضائع کر دوں, میں بیک آؤٹ کر گیا. زندگی اللہ پاک نے دی ہے تو پھر آگے آ گئے. اب ہوتا کیا ہے, یا تو آپ پیچھے ہٹ کے اب آپ گھر بیٹھ گئے ہیں, جو ہر پولیٹیشین تقریباً نا, جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہوتا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے کاروبار, اپنے بیوی بچے. لیکن جو پیور پولیٹیشین ہوتا ہے نا, وہ اپنے حلقے میں, اپنے شہر میں موجود رہتا ہے. تو میں نے اللہ پاک کے کرم سے ان 2 سالوں میں اپنے حلقے میں, بڑا پروپیگنڈا تھا جنا وہ ہمارے مخالفین کا, گھروں سے نہیں نکل سکو گے, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی رشتے نہیں کرے گا, کوئی فلاں, تمہاری ایسی کی تیسی. میں فرنٹ ڈے فرسٹ سے پچھلے 2.25 سال سے میں اپنے حلقے میں ہوں, اکیلا پھرتا ہوں, خوشیاں غمیاں شادیاں کل 40ویں جنازے تمیداریاں معاملات, اپنا سیکٹریٹ بنایا ہوا ہے. تو اب اگلا الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا, دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مجھے بتائیں, آپ نے بڑے اشارے دیے ہیں ہمیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, اس کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, آپ سے PMLN والے بھی ڈرتے ہوتے تھے. آپ کی جب پریس کانفرنس ہوتی تھی تو وہ بھی ذرا غور سے سنتے تھے, بیٹھتے تھے کہ فیاض صاحب نے جو ہے نا بس سب کچھ کہہ دینا ہے. تو پھر جب آپ کو پاکستان تحریک انصاف آپ اس سے الگ ہوئے, تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ بڑا ایک آپ کا کھل کے آپ اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کا انداز بیان ہے, یہ شروع سے اسی طرح ہے, یہ نیچرل ہے اسی طرح, یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں کے حساب سے جو ہے پولیٹیشین دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کس طرف جانا ہے؟ دیکھو, جہاں تک بات ہے نا تحریک انصاف کا چھوڑنے کا, 17 سال اپنا خون پسینہ دیا, ماریں کھائیں, پرچے جھیلے, اس جگہ پہ جہاں پہ بانی تحریک انصاف تتے پہ پیر نہیں رکھتا تھا جنا, وہاں پہ فیاض چوہان نے پارٹی کے لیے اور بانی تحریک انصاف کے لیے رکھا تھا. چھوڑا کیوں؟ اچھا, ہمیں سیاسی کارکن کے بجائے دہشت گرد بنا دیا گیا تھا. اچھا, مسلسل ریاست سے, اب تو ہر چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ٹوٹل انڈین را کا, اسرائیلی موساد کا اور عالمی طاقتوں کا ایک ایجنڈا تھا پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی. تو اب وہ اتنا بڑا اینڈ میں 9 مئی ہوا جی, آنکھیں کھل گئی, آنکھیں
اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک بہت کچھ جان چکے تھے, بہت کچھ سمجھ آ چکا تھا. لیکن ایک سٹنگ ایم پی اے تھے, منسٹر تھے, ہم نے کہا یار لوٹا بننے کے بجائے, فلور کراسنگ کرنے کے بجائے ان کو سمجھایا. پھر فیبرری 2023 میں اسمبلیوں سے انہوں نے توڑ دی, فارغ ہو گئے. پھر جو 2-3 مہینے تھے اس میں بھی کوشش کی کہ یار بانی تحریک انصاف اور پارٹی کی قیادت کو یہ ہم غلط رستے پہ جا رہے ہیں, یہ ریاست کے خلاف ہمارا لڑنا جھگڑنا, مار دھاڑ, قتل و غارت گری, ہر وقت کا ٹکراؤ, ہر وقت کی جناب فوج کو اور اداروں کو, ریاستی اداروں کے اوپر نیگیٹو تنقید نہ ہوا. اینڈ میں 9 مئی ہوا, وہ اتنا سویر ہوا کہ بالکل آنکھیں کھل گئیں. تو ہم نے سوچ سمجھ کے کہا کہ نہیں بھائی, ہم دہشت گرد نہیں, ہم نے سیاسی کارکن بننا ہے. اب وہ کرنے کے بعد میرا, ہم ایک بات یاد رکھنا ہے, میرے 3 ریڈ لائنز ہیں, میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ان کی ناموس اور ان کی ختم نبوت, یہ میرے ریڈ لائن ہے. دوسرا پاکستان میرا ریڈ لائن ہے. میں اکثر کہتا ہوں, بڑا مشہور پچھلے 20 سال سے میڈیا میں بھی سیاست میں بھی, کہ میرا بلڈ گروپ جو ہے نا وہ پاکستان پازیٹیو ہے, P+, کوئی A+, O+, پازیٹیو, B پازیٹیو نہیں, P+, پاکستان پازیٹیو. پاکستان کے اینٹی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ پاکستان کے خلاف انٹینشنلی چل رہی ہے, میں ادھر نہیں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری کم از کم یہ شورٹی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی. یہ والی جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا نا, نقدہ کوکا کی تحریک انصاف رہتی تو یار ایکسیپٹیبل تھی, ہم سارے گناہ گار ہیں, بانی تحریک انصاف بھی گناہ گار ہے, اسی بھی ہیں, زرداری صاحب بھی ہیں, نواز شریف صاحب بھی ہیں, چلو ہلکی پھلکی کچھ سخت کچھ نرم تنقید ہوتی ہے, لان تان ایک دوسرے کو کرو, سیاست کا یہی اصول ہے, ٹھیک ہے, فرام ڈے فرسٹ سے. لیکن یار تم اپنے مذہب کو, دین کو اور اپنے ملک کو جناب تم کاٹنا شروع کر دو, یہ نہیں. تو ہوا یہ کہ تحریک انصاف نے نقدہ کوکا کی تحریک پہ جو کنورژن کی, وہ بنیادی طور پہ اسرائیلی موساد, انڈین را اور عالمی طاقت کی خفیہ ایجنسیز اور ڈیپ ایجنسیز کا ایک پیسہ تھا, جو بنیادی ایجنڈا یہ تھا. اب دیکھا نا ایران کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا. اگر مئی 2025 میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک افواج اور ریاست پاکستان نے انڈیا کو شکست نہ دی ہوتی, تو ارحم صاحبہ ایک بات سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اور ناظرین بھی, ایران کی بات میں باری آنی تھی, پہلے پاکستان کی آنی تھی. یہ تو اللہ پاک کی ذات نے نبی پاک کے صدقے ہمیں فتح دی کہ ہماری لیڈرشپ اور ہماری افواج پاکستان اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ وہ ویجیلنٹ تھی, دلیر تھی, جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھی, اور اپنے اسلام کے حوالے سے بھی ان کے کنسیپٹس کلیئر تھے. اللہ نے جناب ہمیں سرخرو کیا. اس سرخرو کرنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ رکھ گیا, امریکہ بھی یہ رکھ گیا, عالمی طاقتیں بھی یہ رکھ گئیں, موساد اور را اور انڈیا اور اسرائیل بھی یہ رکھ گئے. انہوں نے اسٹریٹجی چینج کی. انہوں نے کہا فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں لڑنا ہے پاکستان سے. انہوں نے BLA, TTP, افغان طالبان, یہ جتنے جناب افغان طالبان ہیں ان کو پیسہ لگایا. ٹیکنالوجی اسرائیل دے رہا ہے, پیسہ انڈیا دے رہا ہے, اور زمین جناب افغانستان کی ہو رہی ہے. اب انہوں نے یہ سازشیں کی. تو میں صرف یہ کہوں گا اس موقع پہ کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے, لیکن اپنے ملک, اپنی قوم اور اپنے مذہب کی قیمت پہ نہیں. پاکستان تو بھائی ہماری جس طرح سے آپ نے کہا ریڈ لائن ہے, اور الحمدللہ مضبوط دفاع میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جب تک وہ ایک ملک کا نہ ہو تو آپ تو کسی بھی طرح, اور انڈیا ہمارے سے کئی گنا بڑا ملک, طاقتور ملک, اور جس طرح سے اس کو شکست ہوئی یہ تو بڑے ہماری فخر کی بات ہے. اچھا, جاتے جاتے آپ سے ایک معصومانہ سا سوال پوچھنا چاہوں گی, جسارت کر رہی ہوں. اگر عمران خان صاحب کبھی اقتدار میں واپس آ جاتے ہیں, ویسے لگ تو نہیں رہا, لیکن اگر کبھی ہو جاتا ہے, کوئی اس طرح کا موقع ملتا ہے تو, اور وہ آپ کو آفر کرتے ہیں, تو کیا ان کی آفر ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں؟ اچھا, ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات, میں تھوکا چاٹتا نہیں. اچھا, میری زندگی کا اصول ہے کبھی تھوکا نہیں چاٹوں گا, کبھی پیچھے مڑ کے نہیں میں دیکھنا, کبھی افسوس نہیں کرتا اپنے فیصلوں پہ. ٹھیک ہے, میں غلط فیصلے بھی کروں نا تو میں اس کو لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. اون کرتے ہیں کہ بھائی, نہیں اون بھی کرتا ہوں, لوگوں کو بھی دماغوں میں ٹھونستا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. اچھا یار, یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے, ہر چیز تشت اسباب ہو چکی ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا فیصلہ رائٹ پہ تھا. ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری, میں سیاسی کارکن ہوں, سیاسی کارٹون نہیں ہوں. ٹھیک ہے,
یہ میرا اپنا ایک ڈائلاگ ہے. ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے, ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. سیاسی کارکن ہوتا ہے جس نے گراس روٹ لیول سے محنت کر کے کئی سال لگا کے کئی دہائیاں لگا کے اپنا مقام بنایا, نہ باپ دادے کے نام پہ, نہ پیسے کے نام پہ, نہ حرام حلال کے پیسے کے نام پہ. سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو اسکائی لیب بن کے آتا ہے, باپ کے نام پہ, دادے کے نام پہ, خاندان کے نام پہ, یا حرام حلال کا کوئی پیسہ اکٹھا آیا تو دولتیاں بنا تو جناب آگے. میں سیاسی کارکن ہوں. سیاسی کارکن کی حیثیت سے نا میں آپ کو بتاؤں, مجھے قطعاً بھی اس چیز کے اوپر انکار نہیں ہے کہ بانی تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. وہ آ سکتے ہیں, پاکستان ہے, ہر چیز پاسبل ہے, آ جائیں گے, سو بسم اللہ. لیکن جو اس وقت میں اپوزیشن کر رہا ہوں اس سے 100 گنا زیادہ ان کی اپوزیشن میں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے. میں 17 سال اس کے ساتھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان, صہیونی طاقتیں, جتنے صہیونی آپ کے سینیٹر, پارلیمنٹیرین, یورپ, امریکہ, برطانیہ کے سارے اس کے ساتھ کیوں ہیں. اس کا جو ایجنڈا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے, ختم نبوت کے قوانین کے حوالے سے, ناموس رسالت کے قوانین کے حوالے سے, یہ چیزیں ہیں نا, میں واحد بندہ اس وقت ہوں گا کہ جو فٹ پہ آ کے جناب اس کی اپوزیشن کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹ میں جاتے جاتے کوئی پیغام عید کے حوالے سے لوگوں کو دینا چاہیں تو؟ دیکھیں, میں تو سمپل ایک پیغام دوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, وابی, جماعتی, مناجی اور یہ بلوچی, سندھی, پنجابی اور جناب کشمیری, گلگتی, بلتی اور یہ اس پختون, یہ ساری چیزیں اپنے دماغ سے نکال دو. سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اور دوسری چیز, جو پاکستان کے خلاف اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ ڈالرانہ چھنکار کے اوپر, ڈالر کی چھنکار کے اوپر کو وہ پاکستان کو نقصان پہنچا دے گا, کوئی لسانیت پسند, کوئی صبائیت پسند, وہ صفائی پھاڑ دے, وہ بالکل صفا پھاڑ دے کہ اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی جناب کامیابی ہوگی. پاکستان تا قیامت اللہ پاک کے فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, اسی نقشے کے مطابق دنیا کے نقشے پہ جو ہے وہ موجود رہے گا انشاءاللہ. بالکل, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور آپ نے بڑی مزے کی گفتگو کی ہے. اور لوگ آپ کے ویسے فینس تو ہیں ہی, آپ کا ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو یہ والا پروگرام بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عید کا موقع ہے, خوشیاں بکھیریں, کھائیں پئیں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جن کے دسترخوان پہ شاید کچھ چیزیں کم ہیں. ضرور دیکھیں گلی محلے میں, ان کا خیال رکھنا بھی ہمارا ہی فرض ہے. پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ کسی اور جگہ, کسی اور نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.